अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। बरतानवी अदब में वर्ल्ड वॉर टू से मुतालिक एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जंग के दौरान एक फ़ौजी ने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया। अब उस ज़माने में जो टेलीफ़ोन है वो भी चंद ही घरों में हुआ करते थे। फ़ौजी ने अपने पड़ोसी से घर के हालात पूछे। हमसाये ने कहा कि सब खैरियत है, बस आपका कुत्ता मर गया है। फ़ौजी हैरान होकर बोला कि हमारा पालतू कुत्ता वो कैसे मर गया? हमसाया बोला कि वो आपके मरे हुए घोड़े का गोश्त खाकर कैसे ज़िंदा रह सकता था। फ़ौजी ने कहा, क्या मतलब, मेरा घोड़ा भी मर गया है? पड़ोसी ने शान बेनियाजी से जवाब दिया, जी हाँ, वो भूख से मर गया है। फौजी ने हैरान होकर पूछा कि मगर मैंने तो कुछ दिन पहले ही पैसे भिजवाए थे। पड़ोसी बोला कि वो पैसे तो आपकी वालदा के कफन में खर्च हो गए। अब तो वो फौजी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। उसने पूछा कि मेरी वालदा कैसे फौत हो गई? हमसाया बोला कि वो 2 माह के पोते का गम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। फौजी बोला, ओ खुदाया, तो क्या मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा? पड़ोसी ने जवाब दिया, भला बिन माँ का बच्चा कितने रोज़ ज़िंदा रह सकता था? फौजी चिल्लाया, तो क्या मेरी बीवी भी अब ज़िंदा नहीं है? हमसाये ने जवाब दिया, घर की छत गिरने से कैसे ज़िंदा बच पाती, लेकिन बाकी सब खैरियत है। तो जनाब, कुछ इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की है। हुकूमत आपको ये बता रही है कि पाकिस्तान में सब खैरियत है और पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी वो बेहतरीन जा रही है, लेकिन हम सिर्फ अमरीका, सऊदिया और ईरान के दरमियान फंस चुके हैं। अफगानिस्तान में कामयाब ऑपरेशन जारी है, सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत वो खूब तरक्की कर रही है, सिर्फ महंगाई में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 55 रुपये इजाफे का फैसला किया है। अब जनाब, ये 55 रुपये ये इस हुक्मरान अशराफिया के लिए तो कोई मानी नहीं रखते, क्योंकि जिनका पेट्रोल, बिजली, फ़ोन, इस्लामाबाद में रिहाइश सब मुफ्त हो, जिनके नीचे काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी के लिए 114 अरब रुपए की 108 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हों और सैकड़ों लीटर मुफ्त पेट्रोल दिया जाता हो, पंजाब जहाँ पे सिर्फ एक जहाज़ पर अरबों रुपए लगा दिए गए हों, वहाँ वाकई सोचें ना कि 55 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अरबों के ऐवानों में बैठे लोगों के लिए ये इजाफा शायद इतना ही मामूली हो जितना चाय में 1 चमची चीनी आप कम कर दें या ज़्यादा उसका होना। लेकिन असल कहानी तो उन गलियों में लिखी जा रही है ना, जहाँ पे मोटरसाइकिल वाले मजदूरों ने सुबह दफ्तर या फिर फैक्ट्री जाने से पहले पंप पर मीटर घूमते देखा तो दिल भी उसी रफ्तार से डूब गया। रक्शे वाले ने किराया बढ़ाने की हिम्मत की तो मुसाफिर ने गुस्से से आंखें निकाल दी, और अगर वो ना बढ़ाए तो शाम को घर जाकर बच्चों की दूध की बोतल के बारे में सोचता रह गया। वैसे ये अजीब मुआशी फ़लसफ़ा है। ऊपर वालों के लिए अरबों रुपए ये तरक्की कहलाती है और नीचे वालों के लिए 55 रुपए कुर्बानी बन जाते हैं। हुक्मरानों के बयान ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर वो मरीज को तसल्ली दे रहा हो कि फिक्र ना करो, ऑपरेशन तो बड़ा था मगर टांके सिर्फ 2 ही आए हैं, यानी कि मौत दिखाकर बुखार पर राजी कर लिया है। वैसे किस कदर बेशर्मी से आवाम को बताया जा रहा है कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 110 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करना था, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवाम का ख्याल रखते हुए सिर्फ 55 रुपये फ़ी लीटर का ही ये इजाफा किया है। वैसे आफरीन है ये ऐसे तर्जुमानों पर जो इस तरह के बयानात देकर अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। अब हुकूमत तो अवाम पर पेट्रोल का एटम बॉम्ब गिराकर खुद पतली गली से निकल जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को आप देख लें, ऐसा लगता है जैसे कि सांप सूंघा हुआ है। वो मियाँ नवाज शरीफ जो माजी में वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अचानक मीटिंग से उठकर चले गए थे, वो अब गायब हैं। मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे पर तंज के खूब तीर चलाया करते थे, आज पेट्रोल ये 321 रुपये फ़ी लीटर होने पर इन सब ने वैसे चुप कर रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद से अभी तक भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान तक में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन गज़ब खुदा का कि पाकिस्तान में एक ही रात में 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा के अवाम का तो इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। अब आलम यह है कि बांग्लादेश में पेट्रोल 120 टका फ़ी लीटर, भारत में 95 रुपये फ़ी लीटर, और अगर इन ममालिक की करेंसी को आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके इसका हिसाब लगाएं ना, तो पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त कतर में पेट्रोल 144 रुपये फ़ी लीटर, सऊदी अरब में 172, मुत्तहदा अरब अमारात में 186 रुपये फ़ी लीटर मिलता है, और इसके अलावा ओमान और बहरीन में पेट्रोल 172 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। अमरीका में 247 रुपये, जबकि भारत और चीन में 305 रुपये फ़ी लीटर
پیٹرول مل رہا ہے۔ اب سب سے سستا پیٹرول جو ہے وہ لیبیا اور ایران میں 5.5 فی لیٹر ہے۔ ہانگ کانگ میں پیٹرول سب سے مہنگا 1077 روپے فی لیٹر پر بک رہا ہے۔ تو میری اس حکومت اور اس حکومت کے یہ جو ترجمان ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، خدا را اپنے گریبانوں میں جھانکیں، یا کم از کم اپنے ماضی کے بیانات ہی آپ ذرا نکال کر سن لیں۔ اور اگر پھر بھی اس تباہ حال عوام پر مہنگائی کے ایٹم بم گرا نہیں ہے تو کم از کم یہ بے تکے اور فضول قسم کے بیانات دے کر اور آپ ساتھ یہ کہہ کر زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں نا کہ ہم اگر چاہتے تو 110 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کر سکتے تھے، اگر ہم ایسا کر دیتے تو آپ نے کیا کر لینا تھا۔ اور حکومت یہ انڈیا بھی دے چکی ہے کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے، جی ہاں ہر ہفتے نظر ثانی کی جائے گی، یعنی عوام اگلے ہفتے پیٹرول کے ایک اور ایٹم بم کی پوری تیاری رکھیں۔ اچھا، اس وقت پاکستان عالمی محاذ پر بٹوین ڈیول ان دا ڈیپ سی کے درمیان کھڑا ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو مسلسل مشرق وسطی پر میزائل برسا رہا ہے، پھر آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مجتبیٰ خامنائی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب اطلاعات کے مطابق دوسری طرف سعودی عرب ہے جس نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اچانک وہ سعودی عرب کے ہنگامی دورے میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے انہوں نے اس پہ ملاقات کی ہے، اور اب بظاہر تو اسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی کوششیں قرار دیا جا رہا ہے، اور یقیناً پاکستان دونوں ممالک کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی بھی کروا رہا ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے ایران کے صدر نے میزائل حملوں کے بعد پہلی مرتبہ مشرقی وسطی کے ممالک سے باقاعدہ معافی بھی مانگی ہے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ اس معافی کے بعد بھی ایران کی طرف سے ان ممالک پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ذریعے ایران سے صرف سفارتکاری کا خواہاں تو نہیں ہوگا نا۔ یہ معاملہ اس وقت سعودی عرب کی قومی سلامتی کا معاملہ بن چکا ہے، اور اسی لیے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب پہلی مرتبہ ایران کو جوابی کارروائیوں کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے۔ کیا ہم اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو جلد ہی ایک ایسا موقع آئے گا جب ہمیں ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کو ہی چننا پڑے گا؟ کیونکہ بہرحال اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ موجود ہے، جس کے تحت سعودی عرب یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اپنی قومی سلامتی خطرے میں دیکھ کر سعودی عرب پاکستان سے اس معاہدے کو فوری لاگو کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اور کیا پاکستان کیا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس نازک موقع پر جب ہم ایک طرف افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، دوسری طرف بھارت بھی کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھول سکتا ہے، ہم سعودی عرب کے دفاع کے لیے ایران کے ساتھ دشمنی مول لے لیں، یا ایران کی وجہ سے سعودی عرب کو ہم صاف انکار کر دیں؟ یہ اس وقت شدید کیچ 22 قسم کی صورتحال بن چکی ہے، جس کا شاید ہم نے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن ہمیں تو ٹرمپ کی تعریفیں کرنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میری نظر سے ویسے آج بھی جب شہباز شریف کے وہ ٹرمپ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ گزرتے ہیں نا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بھئی یہ دونوں مسلمانوں کے قاتل اور خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت خود امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، سابق فوجی اہلکار وہ کھل کر اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے استعمال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ٹرمپ وہ جو سوال پوچھنے والے رپورٹرز ہیں نا ان سے وہ بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور شرم کا مقام یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ایسے شخص کو 2 مرتبہ نوبیل انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں، اور لاکھوں زندگیاں بچانے کا کریڈٹ وہ اس آدمی کو دے چکے ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی طرف سے ایک تیز ترین سفارتکاری کا آغاز ہو گیا ہے، اور اب پاکستان جو ایران ہے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں کم از کم سعودی عرب پر بمباری کا سلسلہ بند کر دے، چونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک مشترکہ دفاعی معاہدے کا حصہ ہے۔ اب دوسری طرف ایران سے بھی ایسی ہی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی سول قیادت کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن ایران کے فوجی اور پاسداران انقلاب کی قیادت وہ اس وقت شدید غصے میں ہے، اور وہ ابھی تک یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔
اچھا، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں میں شدید اضافہ کر دیا ہے اور ایران کو باقاعدہ غزہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے ایران کی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد تہران میں پیٹرول کی فراہمی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اب ان حالات میں ایران بھی آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر سعودی عرب ایران پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ جنگیں خدا نخواستہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے لیے پھر کس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو ایران کے میزائل پاکستان کے شہروں پر گریں گے اور پاکستان کے لیے جنگ کا تیسرا محاذ بھی کھل جائے گا، اور اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور دہائیوں کا جو اعتماد ہے وہ ظاہر ہے کہ شدید مجروح ہو جائے گا اور سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، دوسری طرف پھر حکومت پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اور پھر خود ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مفاہمت نہ ہونے کا الزام پھر وہ اسٹریٹ عمران خان پہ لگایا جاتا ہے، لیکن عمران خان خود بھی اس وقت کیچ 22 میں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ دیکھیں، اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو پھر اپنے سپورٹرز کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اگر وہ ڈیل نہیں کرتے ہیں تو انہیں اسی طرح مزید جیل میں رہنا ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی ابھی تک تو ان کے لیے عوام کو موبلائز کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دیتی ہے۔ لیکن حکومت چاہے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ کچھ اقدامات تو اٹھا سکتی ہے نا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت تو کسی طور بھی پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کوئی قدم اٹھانے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ 2 دن پہلے یہ راولپنڈی کی ایک انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے دن GHQ پر حملے کے کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب، مراد سعید، شبلی فراز، زرتاج گل، حماد اظہر اور زلفی بخاری سمیت 47 دیگر ملزمان کو 10 برس قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے انہی ملزمان کو 9 مئی کے کئی مقدمات میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ دیکھیں نا، پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے 9 مئی سے متعلق مقدمات میں سزائیں سنانے کا ایک روزہ سیزن لگتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حکومت 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا ہاتھ ثابت کرنے میں ابھی تک تو ناکام ہے۔ اب پچھلے دنوں عمران خان کو 9 مئی کے 6 مقدمات میں ضمانت ملی اور عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بھئی پروسیکیوشن تو ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس دینے میں ناکام رہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ حملے عمران خان کی ایما پر کیے گئے ہیں۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کی ملاقاتوں پر بھی تو پابندی ہے نا، اور انہیں اپنے ذاتی معالج تک بھی رسائی نہیں ہے، تو اس قسم کے جو مکسڈ سگنلز ہیں یہ دے کر ظاہر ہے کہ حکومت عمران خان پہ دباؤ بنائے رکھنا چاہتی ہے نا، یعنی کہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو چند سہولیات یا ریلیف آپ کو کبھی کبھار مل جاتا ہے نا، آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن جناب عمران خان کی طرف سے حکومت کو ہر مرتبہ کوڑا جواب دیا جاتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، میں تو 10 سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، بعض رپورٹرز کے مطابق عمران خان نے اپنی آنکھ کے معائنے کے دوران ڈاکٹرز سے کہا کہ یہ سب بزدل ہیں، یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، میں ان بزدلوں اور ان کے لیڈرز کو دیکھ لوں گا۔ اب آپ ذرا خود اندازہ کیجئے نا کہ کیا پاکستان اس قسم کی صورتحال میں، اور تیسرا اور سب سے بڑا جو خطرناک محاذ ہے، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ ابھی تو صرف سیاسی فالٹ لائنز کا مسئلہ ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی سے فرقہ وارانہ فالٹ لائنز کھل جائیں گی تو ہم پھر ان حالات سے کس طرح نمٹیں گے؟ پھر دوسری طرف پاکستان کا افغانستان کے خلاف آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے، اور وزارت اطلاعات کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان کے نقصان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملے کہاں جا کر رکیں گے اور پاکستان کو اہداف جو ہیں وہ کب تک حاصل ہو سکیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے علاقوں وزیرستان، بنو، ڈی آئی خان میں اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال وہ انتہائی مخدوش ہے۔ مغرب کے بعد ان علاقوں میں عوام کا نکلنا وہ ناممکن ہو چکا ہے، بلکہ ان علاقوں میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا نکلنا بھی مشکل ہو چکا ہے نا۔ اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ کس طرح کوہاٹ میں FC کے قلعے پر حملہ کیا گیا اور پھر زخمیوں کو لے جانے والی جو ایمبولینسز ہیں ان کو زخمیوں سمیت ہی جلا دیا گیا، اور طالبان کی طرف سے روزانہ یہ ظلم و بربریت کی
ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اب افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے گیدڑ بھپکی دیتے ہوئے اسلام آباد پر حملے کی دھمکی دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم 10 سال تک پاکستان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ افغانستان کی معیشت خود ایک وار اکانومی ہے، جہاں پہ ترقی، انفراسٹرکچر، تعلیم اور عوام کی خوشحالی کا تو کوئی تصور نہیں ہے نا۔ اب افغانستان یا تو وار اکانومی اور امریکی امداد پر چل رہا ہے، یا پھر ان کا دار و مدار جو ہے وہ منشیات کی اسمگلنگ پر ہے۔ اب وہ اسلام آباد پر براہ راست تو حملہ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے لیے اپنی یہ پراکسیز کو استعمال کریں گے نا۔ لیکن ایسی بھی خبریں ہیں کہ پاکستان کے حملوں کے بعد افغانستان کو وہاں ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے اب افغان طالبان نے یہ سیز فائر کے لیے ترکیہ، چین، قطر اور سعودی عرب سے رابطے کر کے پاکستان کو سیز فائر کے لیے رضامند کرنے کی درخواست کی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے چین میں سفیر بہت اس حوالے سے متحرک ہیں، اور چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی چاہتا ہے۔ اچھا، پاکستان کا مطالبہ وہ بڑا واضح ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی کو قابو کر کے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی گارنٹی دے، لیکن افغانستان اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، اور اب اگر پاکستان یہ ہدف حاصل کیے بغیر سیز فائر پر رضامند ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ اچھا، اب ایک خبر کرکٹ کے میدان سے ہے، جہاں پہ کل بھارت نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے، اور بھارت نے یہ تیسری مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ورلڈ کپ سے پہلے کس طرح بنگلہ دیش کو باہر کیا گیا، اور پھر پاکستان کی طرف سے بھارت کے میچ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے کر یو ٹرن لیا گیا، لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم وہ جناب میدان میں بھی مضبوط ہے، اور یہ ہمارے کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میری محسن نقوی، کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ اور یہ تمام کھلاڑیوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ساتھ یہ چلو بھر پانی ضرور رکھیے گا۔ اگر اب بھی آپ کو شرم نہیں آتی تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ عوام خود ہی بدزن ہو کر ہاکی کی طرح کرکٹ بھی دیکھنا بند کر دیں گے، اور پھر آپ کا حال بھی ہاکی کے کھلاڑیوں کی طرح کا ہی ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے رینوویشن کے بعد پشاور کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے اس اسٹیڈیم کو عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا نام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے خطاب کے دوران صوبے کے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی پشاور میں PSL کا میچ بھی منعقد کیا جائے گا۔ اسٹیڈیم کے افتتاح کے موقع پر شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا، اور آتش بازی کی تیز آوازوں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ ویسے بھی پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے ہی نکلنا چاہیے۔ دنیا کو بھی معلوم ہونا کہ بدترین مینجمنٹ اور سیاسی مداخلتوں نے پاکستان کے واحد مقبول ترین کھیل کو یہ کس جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس اسٹیڈیم میں PSL کے میچز کا انعقاد ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں، اور ایسے وقت میں جب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر عمران خان کا نام اور تصویر چلانے پر بھی پابندی ہے، تو یہ PSL کے میچز کے دوران اس اسٹیڈیم کا نام وہ کس طرح چلایا جائے گا؟ بھائی کیا اس کو بھی عمران خان کی جگہ بانی PTI کرکٹ اسٹیڈیم کہا جائے گا، یا حکومت یہاں پر عمران خان کا نام چلانے کی اجازت دے دے گی؟ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔